अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तजज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, जनेवा में होने वाली डोनर कॉन्फ्रेंस सैलाब ज़दगान के लिए पाकिस्तान को कई ममालिक ने 9 अरब डॉलर से ज़्यादा की इमदाद का ऐलान किया है। आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बायस फ़ख्र है या शर्मिंदगी का मुकाम है? देखिए जी, ये जब आप इमदाद लेते हैं या मांगते हैं किसी से तो वो बायस शर्मिंदगी है, नदामत है, फ़ख्र तो हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारे इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं, जो आज के नहीं, जब शुरू से होते आए हैं, को ये 40-50 साल से यही सिलसिला चल रहा है कि कर्जे लिए जा रहे हैं, IMF से ले रहे हैं, अब तो इन्होंने डोनर कॉन्फ्रेंस भी बुलाने शुरू कर दी हैं। तो वो जिनके लिए इमदाद ले रहे हैं, जो सैलाब ज़दगान के नाम पे इमदाद ली जा रही है, उनका क्या हाल है? उनसे इससे पहले जब जून जुलाई में आया था सैलाब, उस वक़्त कितने जहाज आए, कोई UAE से आए, दर्जनों के हिसाब से, सऊदीया से, यूरोप से, तुर्की से, चाइना से इमदादी सामान आया और माली इमदाद भी दी उन्होंने। वो कहाँ लगी है जी? किस जगह लगी है? कहीं आपने हमजा साहब देखा है किसी जगह कि वहाँ जी उनको मिले, वो खुश हैं जी? उनका कोई इंटरव्यू देखा है कि सैलाब ज़दगान कह रहा हो जी हम जी मुतमईन है, हमें ये चीज़ मिल गई है? यानी 6-8 महीने हो गए, उनको कुछ भी नहीं मिला। ये और पैसे उनके नाम पे लेके अपनी जेबें भरेंगे। यार, ये इनको अल्लाह का खौफ नहीं है कि ये सैलाब ज़दगान आज भी बैठे हुए हैं बेआसरा, अल्लाह के आसरे पे, खुले आसमान तले। ये उनको खेमे भी नहीं मिलते। जो खेमे उन्होंने भेजे हैं वहाँ से, वो भी इन्होंने नहीं दिए उन्हें। वो इसी तरह बैठे हुए हैं, पानी भी खड़ा हुआ है, बेचारे भूखे प्यासे, अपना मदद आपके तहत बैठे। अब तो सर्दियाँ भी आई हुई हैं और वो बेचारे सर्दियों में भी गुजारा कर रहे हैं। उनको पैसे ये दे नहीं रहे, उनको सामान मिल नहीं रहा, वो वहाँ से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और ये बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं जी हमें जी 9 अरब ज़्यादा ऐलान किया, हमारी जो कॉन्फ्रेंस है बड़ी कामयाब हुई है कॉन्फ्रेंस। कितनी यानी हमें ज़िल्लत का सामना है, शर्मिंदगी का सामना है। वैसे मुझे तो ये लगता है कि ये लोग जो हमारे लीडरान हैं, ये दुआएं करते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब आए, ज़लज़ला आए, ताकि इन्हें को इमदाद मिले। बिल्कुल, या आपने 100% ये बात की है, मेरे मुंह की बात छीन ली कि ये शुक्र करते हैं भाई कोई ज़लज़ला आए हर 6 महीने बाद। वो मरना तो गरीब ने, वो इन्होंने उसके नाम पे पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। वो मर गए, पिट गए, गए हो गया, वो हो गए। भाई चाइना में इसी तरह सैलाब आता है, तूफ़ान आता है, अमेरिका में आता है, तुर्की में आता है, कई मुल्कों में आता है। कभी देखा है किसी जगह किसी ने मांगते हुए किसी मुल्क ने? वो खुद बन जाते हैं, खुद अपनी मदद आप करते हैं। अब बात से पाकिस्तान से भी ने बहुत जो है, यहाँ से भी, हमारे जो गरीब लोग हैं उन्होंने भी यहाँ से भी घर भर की चीजें, बिल्कुल यहाँ से भी बहुत कुछ दिया गया, पहुंचता नहीं, लेकिन उन तक पहुंचा नहीं। और ये बाहर भी वही अपनी क्या पूरे मुल्क की 8वीं मुल्क है। हमजा साहब, ये 8वीं मुल्क है, ये कोई आम मुल्क नहीं है। वो एक 8वीं मुल्क बेइज्जत हो कि जी हमारे पास ये नहीं है, हमारा बिजली नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास सैलाब ज़दगान को संभालने के लिए पैसे नहीं है। वो पैसे दे रहे हैं, वो फिर भी नहीं लगा रहे, वो भी खाए। अब मैं एक बड़ी मतलब अहम बात मैं आपको बताऊं, देखें ना, ये डोनर कॉन्फ्रेंस हुई है, यहाँ यूरोप पूरा इकट्ठा हुआ, यूरोप ने इमदाद दी। अगर ये वहाँ पर देखें ना, अगर ये मुखलस हो ना, ये वहाँ ये कहते हैं कि हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें आप जो हर मुल्क जो है ना, हर मुल्क यूरोप का हर मुल्क 1 लाख बंदा हमारा नौकरियां दे, 1 लाख नौकरियां हर मुल्क दे। ठीक है, 26 या 27 यूरोपियन शेंगन कंट्री हैं, 26-27, ठीक है। वो कितना बंदे हो गए? 27 लाख बंदा वो हो जाता है। अमेरिका को कहते हैं हमें 5 लाख बंदे आप खपाएं, कनाडा को कहते 5 लाख आप करें जी, ऑस्ट्रेलिया वालों को कहते 5 लाख, हमें नहीं चाहिए पैसे। वो जब ये तकरीबन 1 करोड़ बंदा आपका अगर बाहर चला जाता और वो डॉलर पाउंड की शक्ल में आपको पैसे बेचता, तो आपका ज़र मुबादला बढ़ता, लोगों को रोज़गार मिलता, लोग खुशहाल होते। और जो सैलाब ज़दगान है ना, उनमें से उनका एक बच्चा भेजें बाहर, ठीक है, बैरून मुल्क भेजें। ये मेरी तजवीज़ है, मेरा मशवरा है हुकूमत को। इस पर कोई काम करने को तैयार नहीं, यानी किसी मांगने को तैयार है, लेकिन किसी को रोज़गार देने में, भाई उन्हीं ममालिक को कहें कि उनको वैसे भी वर्कर की ज़रूरत है। इस वक्त यूरोप में बेबा वर्कर की ज़रूरत है,
بھائی یہ بات آپ کہیں نا انہیں کہ بھائی ہمارا لاکھ بندہ آپ کھپائے میں پیسے نہ دیں، وہ بہترین کر لیں گے کام، وہ آرام سے دے دیں گے. آپ پاکستان کے آپ کے پاس یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے، نادرا کے ذریعے آپ دیکھیں ڈیٹا، جو غریب کی ایک سطح ہوتی ہے اس پہ آتا ہے، اس کے گھر کا ایک بندہ بھیج دیں. جب وہ خوشحال ہوگا نا تو اب مہنگائی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گی کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے ملک میں. مہنگائی اسی صورت نظر آتی ہے جب انسان کو کسی شخص کو کہ روزگار نہ ہو، جس کو آپ کاروبار نہ ہو، جس کی آمدن نہ ہو، اس کو مہنگائی ایک طوفان، ایک پہاڑ لگتی ہے. اور جب وہ اس کا روزگار ہوگا، اس کا 2-3 لاکھ روپیہ اس کے گھر میں آئے گا، اس کو کوئی مہنگائی کا احساس نہیں، وہ بولے کہ کون سی مہنگائی ہے ہی نہیں. تو جب مہنگائی اسی وجہ سے محسوس ہوتی ہے غریب کو. آپ جو اصل بات ہے وہ حکمران کرنے کو تیار نہیں ہے، مانگنے کو تیار. ابھی یہ مانگ کس لیے رہے ہیں؟ لیکن نا وہ اگر میں جو تجویز دے رہا ہوں یا مشورہ دے رہا ہوں، ایک ناچیز میرے ذہن میں بات آئی ہے، میں کافی عرصے سے یہ ہے میرے ذہن میں، لیکن کوئی امپلیمنٹ نہیں کرے گا. وہ اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں نا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بندہ باہر جائے گا، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ملک کو فائدہ ہوگا جب زر مبادلہ بھیجیں گے. اب جو یہ امداد لے رہے ہیں ان کو ذاتی فائدہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ امداد اگر وہ 1000 روپیہ دیتے ہیں نا تو یہ 200 روپیہ بھی نہیں پہنچائیں گے انہیں. ٹھیک ہے، وہ امداد ساری جیب میں، اس کے اپنی عیاشیاں وزارتیں سارا کام، اور غریب وہیں کا وہیں. ایک چھوٹا سا سوال، آپ اگر قرض لیتے ہیں خود اپنی ذات کے لیے کسی سے تو واپس کون کرے گا؟ آپ کریں گے نا. بالکل آپ کریں گے. یہ جو قرض لیتے ہیں، آتے ہیں، کھا پی کے چلے جاتے ہیں، 75 سالوں سے یہی کام ہو رہا ہے، 70-75 سالوں سے. یہ کس پہ چڑھ رہا ہے قرض؟ غریب عوام پہ چڑھ رہا ہے. دیکھیں غریب عوام واپس کرے گی. بالکل غریب کر رہی ہے واپس. جی میرے خیال سے کوئی ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے کہ اگر جو پارٹی قرض لے، جو سیاستدان لے، وہی واپس کرے، ان کے بچوں سے واپس کروایا جائے. دیکھیں نا، یہ حکومت عہدے آتے ہی اسی لیے ہیں کہ عہدے پہ آ کے وہ پیچھے والے کو بلیم کریں گے کہ وہ کھا گیا، پی گیا، وہ ابھی کھا، اس کا پورا کریں گے. جس نے لیا اسی سے واپس نہیں، جس نے بھی کھایا ہو. دیکھیں نا، وہ جب حکومت میں آپ آتے ہیں تو وہ حکومتی سطح کی بات آتی، اس میں ذات نہیں آتی. وہ کیا ہو، وزیر اعظم ہے نا، وزیر اعظم کیا ہے، پاکستان کا ہے. ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امداد لے رہے ہیں، اپنے لیے نہیں لے رہے، وہ پاکستان کے لیے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک سامنے نا بتا رکھا ہوتا ہے انہوں نے، اور لے اپنے لیے ہی رہے ہوتے ہیں، اپنے عیاشیوں کے لیے. لیکن انہوں نے ایک بتا رکھا ہوتا ہے، جی ہم پاکستان کے لیے، خدمت کے لیے، ہم ان سیلاب زدگان کے لیے، ہم زلزلہ زدگان کے لیے لے رہے ہیں. یہ تو شکر کرتے ہیں نا وہ پاکستان میں عذاب آئے. ہاں، تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن وہ بات ٹھیک ہے، یہ کب تک ایسا چلے گا کہ ہم لوگ جو غریب عوام جو ان کی جو نا پیٹ بھرتی رہے گی، خود بھوکے سوئیں گے؟ یہ دیکھیں نا، یہ نظام جو جمہوریت ہے نا، یہ اسی میں یہی چلتا رہے گا. ہم عرصے سے دیکھ رہے ہیں، میں بھی 30-35 سال سے یہی کچھ دیکھتا ہوں. میں نے کہا ابھی ٹھیک ہوگا، ابھی ٹھیک ہوگا، ابھی ٹھیک ہوگا. لیکن وہ یہی بات ہے، ایک دوسرے پہ بلیم، اور لوگوں کو بیوقوف بنا کے، یہ پارٹی ادھر، لوگ بھی بیوقوف بنے ہوتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، بس وہ اپنا کام نکال کے کھا پی کے چلے جاتے ہیں. بھائی صاحب، پاکستان کی جو معاشی حالت ہے، جس کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ عمران خان ہیں، باجوہ صاحب ہیں، یا شہباز شریف ہیں؟ دیکھیں نہیں، جب نواز شریف کی حکومت تھی 2018، تو اس وقت تو ملک میں بالکل ٹھیک تھا کام، بالکل کچھ بھی نہیں تھا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی پہلے، جب مشرف کے زمانے میں، جب زرداری صاحب کے زمانے میں. اس کے بعد نواز شریف آئے، انہوں نے بالکل بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ، آپ کو پتہ ہے گیس کی CNG کی لائنوں میں 100 گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی. اسی طرح دہشت گردی تھی، کراچی میں بوری بند لاشیں، کراچی کے حالات نہیں. لیکن نواز شریف نے آ کے ایک آپریشن کا شروع کیے، فوج کے ذریعے مل کے رینجر، کراچی کو رینجر کے حوالے کیا، وہاں امن ہوا. پاکستان میں، ملک میں آپریشن کیے، وہ ختم ہو گیا، سب کو بالکل سکون تھا. جب عمران خان کو لایا گیا، اور وہ لانے والے ابھی شو ہو رہے ہیں نا، سامنے آ رہے ہیں سارے کردار، آستے آستے سامنے آ رہے ہیں. اور اس میں جب وہ اب آئے، انہوں نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا، اور جو کھا گئے جی، وہ قرض چڑھا گئے، وہ فلانا کرا گئے. بھائی اگر وہ چڑھا گئے قرض تو آپ تو نہ لیں نا. جب مثال کے طور نواز شریف صاحب چڑھا گئے تو آپ کیوں لے رہے ہیں؟ جب آپ بھی لے رہے ہیں تو پھر اس میں اور آپ میں فرق تو نہیں رہا. آپ کیوں پھر ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں؟ وہ لیے، اگر انہوں نے لیے ہیں تو انہوں نے کوئی کام کیے تھے نا.
کئی موٹر وے بنایا ہے، یہ میٹرو بنائی ہے لاہور میں، ملتان میں، پنڈی میں، سڑکیں، برجز، پل، کئی چیزیں، 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی ہے، بہت کچھ کیا انہوں نے. لیکن آپ نے جو قرض لیا وہ کہاں گیا بھائی؟ اس کا آپ بنائیں نا. آپ نے کون سا میگا پروجیکٹ شروع کیا خان صاحب نے اپنے 4.25 کے دور میں؟ وہ انہوں نے تو قرض جو ہے انہوں نے 5 سال میں لیا، انہوں نے 2 سال میں لے کے کھا پی گئے. وہ قرض کہاں گیا؟ وہ قرض کا بتائیں نا. نواز شریف نے اگر قرض لیے تھے تو وہ تو کہیں لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا لوگوں کو، ان سے فائدہ ہو رہا ہے، عوام کو ہو رہا ہے. آپ کا جو قرض لیا وہ کہاں گیا؟ اب دوسروں کو بلیم دینا آسان ہے. اب انہوں نے جب شروع کیا اس وقت مہنگائی جو تھی قابو میں تھی، نواز شریف کے دور میں انہوں نے آ کے ڈبل کر دی، وہ مہنگائی میں نہیں شروع ہو گئی، ٹرپل کر دی. اچھا اس کے بعد جب ان کو ہٹایا گیا، انہوں نے ایک بیانیہ بنا لیا اور جی ہمیں زبردستی ہٹایا. بھائی زبردستی کس طرح ہٹایا؟ آپ کو لیگل طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک پر ہٹایا گیا. یہ پہلا وزیر اعظم ہے امجد صاحب جو پاکستان کی تاریخ کا جس سے لیگل طریقے سے ہٹایا گیا، ایک قانونی آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. اس کو تو بلیم کرنا ہی نہیں چاہیے. جو پہلے وزیر اعظم تھے بینظیر بھٹو کو کس طرح ہٹایا گیا جب وہ وزیر اعظم پہلی دفعہ بنی، دوسری دفعہ بنی، اس کو کس طرح ہٹایا گیا. نواز شریف کو 2 بار کس طرح ہٹایا گیا، ہتھکڑیاں لگائی گئی، جلا وطن کیا گیا. اس کو تو کچھ بھی نہیں کیا کسی نے. اس کو تو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا. اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جی میں ایک لیگل طریقے سے ہٹایا گیا. بھائی آپ بھی عدم اعتماد کر دیں شہباز شریف پہ، وہ بھی ہٹ جائے گا. کون ہے ذمہ دار؟ بس دیکھیں نا، ذمہ دار تو یہ جب سے خان صرف صاحب نام بتائیں آپ. جب سے خان صاحب آئے ہیں اس وقت سے اس ملک کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں ذمہ دار باجوہ اور عمران خان ہیں. جو ان دو بندے ہیں، تیسرا بندہ جنرل فیض حمید ہے، چوتھا بندہ میاں ثاقب، یہ 4 بندوں کا جو ایک تھا جٹ تھا، انہوں نے اس ملک کی تباہی میں یہ بالکل برابر کے حصے دار ہیں. تو شہباز شریف جو بڑی ذمہ ہے. دیکھیں شہباز شریف تو بعد میں آیا نا، جب تباہی ہو چکی. وہ تو اب بھی آیا ہے، یعنی 8 مہینے ہوئے ہیں. وہ تو عدم اعتماد کی تحریک کے دوران آیا ہے. ٹھیک ہے، وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ایک شہباز شریف کی صرف نہیں ہے، پارٹیاں اس میں مولانا فضل الرحمان نے 12-13 پارٹیاں ملی ہوئی ہے. فرنٹ پہ تو یہی ہے نا. انہوں نے فرنٹ پہ تو وزیران تو ایک ہی ہوتا ہے نا، وہ 10 تو نہیں ہوں گے لیکن ایک ہی ہوگا. لو ابھی جب اس نے جو تباہی کی ہے وہ ظاہر ہے بھگتنا تو ابھی سب کو پڑ رہا ہے. لیکن ان کو یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے اس نے مہنگائی کی تھی وہاں اس کو سٹاپ کرتے، یعنی وہیں اس کو جام کر دیتے اس پہ مہنگائی کو، تاکہ لوگوں کو محسوس ہوتا کہ اس حکومت نے آ کے مہنگائی بڑھنے نہیں دی، روکی ہے. لیکن اس حکومت کی میں سمجھتا ہوں نااہلی ہے، اس وزیر اعظم کی نااہلی ہے کہ اس نے اس مہنگائی کو جاری رکھا. اور جاری کس طرح رکھا کہ اتنی تیزی سے جاری رکھا کہ لوگوں کی چیخیں بھی نکل رہی ہیں، ان کے تو کپڑے بھی بک رہے ہیں، ان کے کپڑے پھٹ رہے ہیں، تو وہ بیچارے چیخیں مار رہے ہیں. مطلب اس شہباز شریف صاحب کی یہ نااہلی ہے. اور یہ میں بتاؤں کہ عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کے شوق میں اس نے ہر کام کیا. اس نے باجوہ کی ہر بات مانی، باجوہ کے ساتھ چلا. وہ کہہ رہا تھا میں فوج کے اس پہ نہیں آؤں گا کندھے پہ چڑھ کے، لیکن اس نے شوق تھا اس کو وزیر اعظم بننے کا کیا. اب دوسرا شوق شہباز شریف کو تھا وزیر اعظم بننے کا. نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ نہ بنے وزیر اعظم، ان کو چلنے دیں یا الیکشن کرا دیں. لیکن شہباز شریف صاحب کو شوق تھا وزیر اعظم بننے کا، ہمیں 2 مہینے بنائیں، 4 مہینے بنائیں، ایک لیبل لگ جائے. اس نے شہباز شریف نے اس شوق میں مسلم لیگ نون کا بیڑا غرق کر دیا. مسلم لیگ نون کا جو ایک گراف تھا نواز شریف کے نام کا، مریم کے، وہ گراف کو اس نے 30% پہ لے آیا. جو 100% تھا وہ 30% آ چکا ہے اس وقت. صرف ان کی نااہلی، ان کے جو اقدامات ہیں، جو عوام ان کو سوچ رہی تھی کہ یہ امید لگائے بیٹھی تھی یہ اچھا کام کریں گے، مہنگائی روکیں گے. وہ اور کچھ نہیں دے سکتے، مہنگائی تو روکیں یار، کنٹرول تو کر سکتے، اس کو تو آپ کنٹرول کریں نا. کوئی ہے ہی نہیں کنٹرول کرنا. مجسٹریٹ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، تنخواہیں وہ مل رہی ہیں انہیں، دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چیزیں وہ ہر چیز استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ فیلڈ میں کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ بھئی آپ نے یہ جو ریٹ لگا ہے اس کے مطابق کوئی چیز بک رہی ہے نہیں بک رہی. لیکن آپ نے مجسٹریٹ کیوں رکھے ہوئے ہیں بھائی؟ یا انہیں فارغ کریں نا. اگر نہیں فارغ کرتے انہیں کہیں فیلڈ میں جائیں، پوچھیں، دیکھیں. لیکن نہیں، ادھر سے وہ پیسے بھی لے رہے ہیں یا مہنگائی بھی کیے جا رہے ہیں. جس کا جو مرضی ہے، جس کا ریٹ لگاتا ہے وہ لگائے. عوام بیچاری پس رہی ہے، غریب لوگ ہیں، ان کی آمدن ہے نہیں، روزگار ہے نہیں، اور
مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یہ مسلم لیگ نون کو جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ ڈینٹ اگر پڑے گا مسلم لیگ نون کو پڑے گا، اور وہ اس کا ذمہ دار شہباز شریف ہوگا. اور معاشی جو حالت ہے ملک کی تباہی کی، وہ ذمہ دار یہ جو میں نے 4 بندے گنوائے یہ ہیں. ٹھیک ہے عواد صاحب، شکریہ. ناظرین، یہ تھے اشفاق عواد صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.